अब आगे बढ़ते हैं। तारिक फतेह सर, आपके पास आऊंगी मैं। आप चूंकि लिबरल मुस्लिम के तौर पे जाने जाते हैं और हमेशा इस तरह की जब भी कोई चर्चा होती है, बात होती है, आप खुलकर उस पर बोलते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या इसे लेकर रिएक्शन है? आप क्या सोच रहे हैं जो सवाल वसीम रिजवी की तरफ से उठाया गया है और अब पहली बार हम इस तरह की चीजें देख रहे हैं कि जो कुरान पाक है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसे लेकर एक PIL दाखिल की है? जी। देखिए, मैं सिर्फ इस इख्तिलाफ इसलिए करता हूं कि जिस कदम लिया जाए उससे अगर इंतशार और फैलेगा तो उसका फायदा नहीं है। इससे बेहतर अंदाज ये है कि एक जो रिजवी साहब ने कुरान के बारे में कहा, मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि पूरा कुरान शरीफ जो हजरत उस्मान के जमाने में जमा किया गया, वो एक तो क्रोनोलॉजी में नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे सामने है कि हम सबको पता है कि पहली आयत जो है कुरान की वो कहती है कि पढ़ो, लिखो, इकरा रब्बे का, यानी, और आप देखिएगा कोई कुरान उठा लीजिए उसमें वो नहीं है सूरत, विच मीन्स कि इस कुरान को जब हजरत उस्मान के जमाने में जमा किया गया और 300 बाकी नुस्खे जला दिए गए तो उसमें एरर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें यह नहीं है कि कौन मानता है कौन नहीं मानता, मैं तो एक स्ट्रेट बात आपसे कर रहा हूं। और आप अपने दूसरे जो गेस्ट है उनसे पूछिएगा कि लफ्ज इकरा जब है पहला वर्ड कुरान का, तो हम कुरान खोलने में क्यों नहीं मिलता हमें वो इकरा? कैसे वो बदल गया? कैसे कुरान में बजाय इसके कि जैसे जैसे रसूल पाक को वही आती थी और कुरान की सूरतें आती थी, उस लिहाज से क्यों नहीं आपने कंपाइल किया कुरान को? इन्होंने क्या किया? 30 पारा, सॉरी 30 क्यों है भाई, 1 क्यों नहीं है? आप लोग बजाय इसके कि ये एक्सेप्ट करें कि लॉजिकली रैशनली आपने जो 300 कुरान जलाए हैं उनके नुस्खे कहां गए? लिटरेसी आप ये देखिए शीरीन, उस जमाने में है नॉट इवन 1 to 2%, यानी हर 100 आदमी में से कोई एक आदमी है जो लिख पढ़ सकता। और ये अरबों की बात कर रहे हैं जहां किताब का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ना स्याही थी, ना कागज था, ना कलम थी, ना दवात थी। ये तो बाद में पर्शिया और आपके बिजेंटीनियन एम्पायर में जाके वहां पढ़े लिखे लोगों के साथ इनका कांटेक्ट हुआ और वहां जाके आपने कंपाइल किया कुरान इन द रॉन्ग ऑर्डर। अगर कुरान से इतनी मोहब्बत है तो कुरान का ऑर्डर तो ठीक कर लो भाई। मेरे पास पढ़े दो नुस्खे 1700 के हैं। अमीर अली एक थे आपके इंडियन स्कॉलर, उन्होंने भी डरते डरते कंपाइल किया एक में, लेकिन कोई कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि ये धमकी दे के गला काटने की बात। पहली चीज जो करनी है वो एक इतनी रैशनल चीज है कि जैसे आयतें आ रही थी उनको उस ऑर्डर में क्यों नहीं लिखा और कंपाइल क्यों नहीं किया? देखिए, हुआ ये है कि आपकी अगर कंपाइल हो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में तो हर एक को समझ में आएगा कि ये इस वक्त क्या कहां हो रहा था, उस वक्त दुनिया में क्या था, हिंदुस्तान में क्या हो रहा था, चीन में क्या था, बिजेंटीनियन में क्या था, उस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। जो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई है हजरत उस्मान के जमाने में कि सबसे बड़ी आयत पहले और सबसे छोटी एंड में, फिर हम उसको तोड़ देते हैं 30 पारों में, और 30 पारों में भी सबसे कोई उसमें लॉजिक नहीं है कि क्यों। ये बताया जाता है कि साहब इस तरह पढ़ो 30वां पारा तो वो आसान होता पढ़ने के लिए। अरे कभी तो सोचो कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सर, शायद आपकी बात से ना तो मुफ्ती ज़ियाद इससे एग्री कर रहे हैं और ना ही शायद अतीकुर रहमान। दोनों का कमेंट एक एक ले लेते हैं, फिर मैं वसीम रिजवी आपके पास आऊंगी। अतीकुर रहमान और मुफ्ती ज़ियाद। शिरीन जी देखिए, जहां तक के कुरान के कंपाइलेशन, अच्छा, अतीकुर रहमान से बात नहीं हो पा रही है। मुफ्ती ज़ियाद, अतीकुर रहमान आपके ऑडियो में दिक्कत है, फिर से आऊंगी आपके पास। मुफ्ती ज़ियाद। शिरीन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मदरसे के अंदर में जो तालीमात दी जाती है, जिस तरीके से गुफ्तगू की तारिक साहब ने, तो इन्हें यह समझ लेना चाहिए कि मदरसे के अंदर में इस्लामिक उसूल और ज़वाबित के अच्छे पढ़े लिखे आलिम दीन जो अरबी दां हैं वो अरबी ही जानते हैं और अरबी को उर्दू से अच्छा ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसे ही लोगों से अरबी मदरसे में पढ़वाई जाती है। और बार बार मदरसे पर उंगलियां उठाना ये बिल्कुल बेजा है। और वो शान नुज़ूल की बात जिस तरीके से हमारी बहन अंबर जैदी ने कही है, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि अंबर जैदी ने कहा है कि शान नुज़ूल के बारे में। तो बहन, मैं आपको बताऊं कि मदारिस इस्लामिया में जब अरबी की तालीम और कुरान की तालीम दी जाती है, उसके तबसरे किए जाते हैं, उस पर तफसीर बताई जाती है, तो पहले सबसे पहले शान नुज़ूल ही बताया जाता है, और वही शान नुज़ूल ताकि दुनिया को मालूम हो जाए। मदरसा इसीलिए है कि दीन की सबक भी दे सके, कुरान के सबक भी दे सके, और कुरान के सबक के साथ साथ वो कुरान का शान नुज़ूल भी बता।
जी शिरीन जी ऑडिबल हूं मैं? हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए सर। शिरीन जी देखिए, जो कंपाइलेशन ऑफ कुरान हुआ जिस दौर में हुआ, हमको ये समझना चाहिए कि वहां पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी, कोई ऐसे एडवांस वो नहीं था जिससे कि लिखित रूप में उसको बुक फॉर्म में किया जाए। ये तो बहुत बाद में कोशिशों के जरिए इसको कंपाइल किया गया। और अगर इसके ऊपर ये नुक्ताचीनी हम करें कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, तो मैं तारिक फतेह साहब को बताना चाहूंगा कि अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली का ट्रांसलिटरेशन उठा के देख लीजिए, पूरा क्रोनोलॉजी बताया हुआ है, एक एक आयत का क्रोनोलॉजी बताया हुआ है। और तारिक फतेह जी, जो सूरह अलग की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले सूरत वो आप देख लीजिए, कुरान उठाकर मेंशन है, आप कह रहे हैं कहीं पर भी नहीं मिलती है। सबसे पहली सूरह अलग जो कि आपको मिलती है, हाँ, सूरह 96। अरे क्यों है 96? मैं आपसे कह रहा हूँ नंबर 1 है, आप कह रहे हैं 96। क्यों क्या बेवकूफी है? तो उस वक्त में टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, उस वक्त मेरे भाई टेक्नोलॉजी का इससे क्या ताल्लुक है? पैदा कर रहे हैं, क्या पैदा कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान अल्लाह का, अरे आपने बनाया उसको, अल्लाह कहाँ से आगे बीच में? आप पढ़े, उसकी फजीलत से आपको नवाजा जाएगा। अरे भाई क्यों झूठ बोलते हो? तो आप क्यों कुरान के नाम पे झूठ बोलते हैं आप? आइए उसके शवाहिद, उसके दलाइल देख लें। सबसे पहली चीज़ जो जानने की वो हमारे लिए ये है कि कुरान जिस तरतीब में आज हमारे पास है, सवाल ये है क्या इस तरतीब में नाजिल हुआ? पहली सूरत जो रसूलुल्लाह पे नाजिल होती है वो पहली 5 आयतें सूरह अलग की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। लेकिन आज ये सूरह अलग की 5 आयतें कहाँ मौजूद है? 96 नंबर की सूरह में 30वें पारे में। सूरह फातिहा जो आप पर बाद में नाजिल हुई, इसका मुकाम कहाँ है? पहले नंबर पर। तो सवाल ये है, ये कुरान की तरतीब कैसे बनी? कुरान इस तरतीब में हम तक कैसे आया? और क्यों रसूलुल्लाह ने तरतीब बदली? क्या रसूलुल्लाह की खुद की ख्वाहिश थी इसमें कुछ? सवाल ये है, क्या रसूलुल्लाह की खुद की ख्वाहिश थी? अगर ना, तो फिर इस हालत में जो कुरान जिस हालत में आज है, ऐसा क्यों है? क्यों रखा गया इसको इस हालत में? इसलिए कि कुरान की तरतीब भी अल्लाह की तरफ से थी, लेकिन कुरान में मौजूद नहीं है, वो रसूलुल्लाह के दिल पर बात डाली जाती, और आप जहाँ चाहते कहते, जब अल्लाह हुक्म देता इस आयत को वहाँ डाल दो, इस आयत को ये सूरे में डालो, इस टुकड़े को ये आयत में डाल दो, फलां चीज़ को फलां में डाल दो। ये कहाँ से होता? अल्लाह की तरफ से होता। जबकि खुद अल्लाह ने बयान कर दिया कुरान में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कुरान में कोई तब्दीली नहीं कर सकते, याद रखिए। ना इसके नाम में, ना इसके माने में, ना इसके अल्फाज में, ना इसकी तरतीब में, किसी चीज़ में आप तब्दीली ला सकते हैं। इसका ऐलान खुद कुरान ने सूरह यूनुस की आयत नंबर जो है 115 में यूँ कहा, कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, क्या नबी कह दीजिए मैं अपनी नफ्स से कुरान को नहीं बदल सकता, मैं अपनी ख्वाहिश से कुरान को नहीं बदल सकता। जैसे कुरान मुझ पर नाजिल हुआ, जैसे मुझे बताया गया, वो तरतीब में है, वही नाम है, वही तमाम चीज़ें हैं, मैं कुरान को अपनी नफ्स से बदल नहीं सकता। तो यहाँ वजाहत हो गई कि कुरान रसूलुल्लाह नफ्स से नहीं बदल सकते। सवाल ये, फिर जो तरतीब आई वो कहाँ से आई? वो क्यों ऐसी दी गई? वो भी अल्लाह की तरफ से वही थी आपके क़ल्ब पर कि ये नबी ऐसा जमा हो। ये वही की वो किस्म है, ये वही की वो किस्म है। आइए और दलाइल देखते हैं कुरान। आज जिस उन्वान के ताल्लुक़ से कुछ रोशनी आपके सामने डालने की कोशिश करूँगा, वो एक इंतहाई अहम मौजू है, और बहुत सारी मरतबा लोग इसके ताल्लुक़ से सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज जो मेरा उन्वान होगा वो है कुरान का जमा और तदवीन। कुरान कैसे जमा किया गया और उसको कैसे लिखा गया, कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ कुरान। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आयतें जैसा कि सूरह फातिहा है नाजिल बाद में हुई, लिखी पहले गई, सूरह अलग है नाजिल पहले हुई, लिखी 96 नंबर की सूरत है। इसी तरह बहुत सारी मरतबा सुनने में आता है ये आयत पहले थी फिर निकाल दी गई, वो आयत पहले हुआ करती थी यहाँ, इसके बाद ये आ गई। इसी तरह ये बात भी सुनने में आती है कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में आपने कुरान को जमा करके जला दिया था, सारे कुरान को। भाई ये क्या माजरा था, क्यों जला दिया था उस्मान ने कुरान को? तो बहुत सारी बातें कुरान की जमा के ताल्लुक़ से लोग सवाल करते हैं। तो मैंने उन सवालात के मुताबिक ये बेहतर समझा कि एक उन्वान मैं इस पर तैयार कर दूँ कि कुरान का जमा बशक्ल मसहफ़, कुरान जिस शक्ल में एक किताबी बुकिश फॉर्म में जो हमें दिखता है, ये कब जमा हुआ, कैसे जमा हुआ? या फिर लोग सवाल करते हैं कि कुरान में ज़ेर ज़बर लगाना भी तो बिदअत है, पहले तो नहीं था, इसकी क्या हकीकत है? बहुत सारे बहरहाल सवाल जो कुरान के मुतालिक किए जाते हैं, उसके जमा के मुतालिक बहुत सारी बार हमारे जहन में सवाल आता है एज अ क्वेश्चन। बहुत सारी बार गैर मुस्लिम भी सवाल उठाते हैं कि कुरान तो हज़रत उस्मान ने जला दिया था, उसके बाद उन्होंने खुद लिख दिया अपने दिल से। तो बहरहाल गैर मुस्लिमों के जवाब भी इसमें आ जाएंगे, मुसलमानों के हमारे अपने जो डाउट्स जिसको कहते हैं, जो अश्कालात होते हैं, इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब कुरान के अंदर सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 और आयत नंबर 9 में फरमाया कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये हम हैं जो इस ज़िक्र को नाजिल करते हैं और हम ही हैं जो इस ज़िक्र की हिफाजत करने वाले हैं। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का ऐलान कर दिया, ये बात बता दी कि कुरान का नाजिल करना अल्लाह की तरफ से है, कुरान को अल्लाह नाजिल का, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, और अल्लाह ही इसकी
حفاظت کرنے والا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن جیسا آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ من اور ان اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پوری ترتیب بتائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوری ترتیب بتا دی، اور اسی ترتیب میں قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ جس ترتیب میں اس کو پڑھتے ہیں، سوروں کی بھی وہی ترتیب ہے، آیتوں کی بھی وہی ترتیب ہے۔ نہ کسی صحابی نے اس میں کوئی تبدیلی کی، نہ اس کے بعد کسی تابعی نے کوئی تبدیلی کی، نہ ہی امت کا کوئی اجماع اس میں ثابت ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کچھ کیا جائے۔ تو جس ترتیب میں صورتیں جمی ہیں، جس ترتیب میں آیتیں جمی ہیں، یہ اللہ کے طرف سے ہی تھا، یاد رکھیں۔ اور مکمل قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ قرآن لکھا تو انسانوں کے ذریعے گیا، ٹھیک ہے، ذمہ تو اللہ نے حفاظت کا، لیکن اللہ نے ہیومن میڈیم جس کو کہتے ہیں، انسانی ذرائع کو استعمال کیا اس کی حفاظت کے لیے، ہے نا۔ تو پہلے تو اس پہ نبی پہ اس کو نازل کیا، نبی پہ نازل ہونے کے بعد یہ لکھا گیا، صحابہ نے اس کے اپنے ذہنوں میں اس کی ترتیب کو یاد رکھا۔ اس کی ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پڑھتے تو صحابہ اس سے یاد کر لیتے، نئی آیتیں آتی تو اس میں انٹروڈیوس جب ہوتی تو اللہ کے رسول جب قرأت کرتے صحابہ سمجھ جاتے کہ نئی آیت اس میں آ چکی ہے۔ کچھ آیتیں آپ نہیں پڑھتے تو صحابہ سمجھ جاتے کہ آیتیں نکل منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اور صحابہ کے ذہنوں سے بھی وہ آیتیں ختم کر دی جاتی، اللہ خود بھلا دیتا تھا، ٹھیک۔ تو جو قرآن آج موجود ہے، جس کو مصحف عثمانی ہم کہتے ہیں، حضرت عثمان نے چونکہ پوری امت کو اس پہ جمع کیا تھا، وہ وہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا تھا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ یہ آیت بیان کری، میں یہ بات کیوں رکھ رہا ہوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرا جب میں بات کروں تو بیچ میں آپ کو شک شبہات پیدا ہو جائے، شیطان آ کر بہکانے لگا، ارے عثمان کے دور میں تو ایسا ہوا، ارے فلاں تو ایسا ہوا، انسانوں نے لکھا، گم بھی سکتی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، ہیومن میڈیم کو، انسانی ذرائع کو اللہ نے استعمال کیا، اور اللہ نے ان کے انسانوں کے ذریعے اس کتاب کو جو محفوظ کر دیا اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ شروعاتی دور میں یہ کیسے لکھی گئی، کیا معاملہ رہا، تو اس تعلق سے انشاءاللہ جس ہم تفصیلات انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ تو یہ بات پہلے جان لے اس درس کی شروعات میں ہی، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب جو ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا۔ اللہ چاہتا تو سکھا سکتا تھا، چونکہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، ایسے لوگ موجود تھے جن کی تعداد 10 سے لے کر 50 60 70 کے بیچ میں کہی جاتی ہے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جیسے عمر ابن خطاب۔ ان کے والد خط و کتابت کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب تھا خطاب، یا ان کو کہا گیا خطاب، لکھنے والا۔ تو ایسے لوگ تھے۔ حضرت عمر خود لکھے پڑھے انسان تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، بلکہ توریت اور انجیل بھی آپ پڑھ چکے تھے، مطلب عبرانی زبان اور سوریانی زبان کا بھی علم رکھتے تھے۔ لیکن عموماً عرب پسند نہیں کرتے تھے لکھنے پڑھنے کو، خصوصاً لکھتے پڑھتے تھے، کیونکہ عموماً یاد رکھ لیتے تھے، لیکن کچھ لوگ پڑھتے اور لکھتے بھی تھے، ٹھیک۔ لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے ان میں پیدا نہیں کیا، مطلب لکھنے پڑھنے والا نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے خود اس کی حکمت، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48 نے فرمایا، کہا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ اللہ نے فرمایا، کہا اے نبی آپ کو ہم نے اللہ کے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے تو ہم نے آپ کو کوئی کتاب آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے آپ نے کبھی لکھا تھا، ورنہ شک اور شبے کرنے والوں کا شک اور شبہ آپ پر اور بڑھ جاتا۔ اے نبی اس سے پہلے نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے تھے، ورنہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو جن کے دل میں مرض تھا، شک تھا، شبہ تھا، وہ بڑھ جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، تو قرآن لکھ دیا۔ ایک انٹیلیجنٹ آدمی اگر کوئی کارنامہ انجام دیتا تو آپ کہتے ہیں اس کو تو اللہ نے صلاحیت دی ہے، کر لیا ہوں گا۔ ایک تیز بھاگنے والا کو ریکارڈ بنایا تو آپ کہیں گے وہ تو بھاگتا ہی ہے، ریکارڈ تو بنائیں گا ہی۔ ایک آدمی جس کا حافظہ اچھا ہے، بولتا اچھا، تو آپ کہیں بولتا اچھا ہے تو جیتنا تو ہے ہی، سمجھنا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، اس کے بعد بھی قرآن آپ پر نازل ہوا، یہ ایک معجزہ تھا، یاد رکھیں۔ تو خاص طور سے اللہ نے اپنے نبی کو پڑھا لکھا بنا سکتا تھا، پھر بھی کیا رکھا؟ امی رکھا۔ اس کے پیچھے ایک مشن اور ایک مقصد اللہ کا، ورنہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ الزام لگا دیتا رہے محمد تو بہت بڑے شاعر تھے تو لکھ لیے ہوں گے قرآن بھی، لہٰذا اس الزام کو اللہ نے ختم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سنتے، سننے کے بعد صحابہ میں سے ایک صحابی کو بلاتے، اور بلانے کے بعد ان کو ڈکٹیٹ کر دیتے کیا آیا ہے۔ ڈکٹیٹ کرنے کے بعد وہ صحابی اس چیز کو جو آپ کہہ دے یا بیان کرتے لکھ لیتا۔ لکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس صحابی سے کہتے ہیں مجھے دوبارہ پڑھ کر سناؤ، تاکہ اگر لکھنے والے سے کوئی مسٹیک یا غلطی ہو گئی تو اس کی اصلاح ہو جائے۔ کتنی احتیاط کی گئی لکھنے میں، دیکھیے۔ پہلے وہی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلاتے، صحابی آتے، پھر آپ کہتے لکھو، وہ صحابی لکھتے، لکھنے کے بعد آپ کہتے پڑھو، وہ پڑھ کر سناتے۔ اور کم و بیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 سے زیادہ لوگوں نے قرآن کی کتابت کی، کاتبین وحی جنہیں کہا جاتا ہے، جس میں مشہور اور معروف سب سے پہلے خلفائے راشدین ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سر فہرست سب سے اول۔ اس کے علاوہ زید بن ثابت الانصاری، یہ انصاری ایک صحابی تھے، زید بن جو ہے ثابت رضی اللہ عنہ، اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اور دیگر اور جو ہے ایسے 24 لوگوں نے، یا اس سے کم و بیش، آگے پیچھے تعداد آتی ہے،
24 سے زیادہ لوگوں نے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترتا بیان کرتے اور اس کو لکھایا تھا. لکھنے کے بعد آپ کیا فرماتے؟ سناؤ. پھر وہ شخص جو لکھا سناتا اور سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے. تو 24 سے زیادہ لوگوں نے اس کو لکھا اور جس سے مشہور معروف خلفاء راشدین 4 ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا گیا لیکن کتاب کی شکل میں نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا گیا لیکن بک فارم میں نہیں تھا. کیوں؟ آپ کو بول سکتے تو بدعت ہوگی نا، پھر جو کام نبی نے نہیں کیا ہو کیسا امت کرتی. بک فارم میں نہیں تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیوں کتابی شکل میں نہیں تھا قرآن؟ پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. تو پھر کیوں کتابی شکل دینا پڑی وہ بھی دیکھیں گے. پھر کیوں نہیں لکھا گیا؟ بک فارم میں کیوں نہیں تھا؟ مصحف کہتے ہیں بائنڈڈ بک کو، اسی لیے قرآن کو سینونیمس ٹرم مصحف بولتے ہیں. مصحف الشریف، قرآن شریف جیسا ہم بولتے ہیں. ایک عرب رہیں گا تو بولیں گے مصحف، تو سمجھ جانا قرآن کو انڈیکیٹ. ویسے مصحف کہتے ہیں عام زبان میں بائنڈڈ بک. ٹھیک، تو مصحف بائنڈڈ بک کی شکل میں کیوں نہیں تھا؟ آئیے پہلے وجوہات دیکھ لیتے اور پھر کیوں لکھا گیا وہ بھی وجہ دیکھتے ہیں. پہلے قرآن کے ضائع ہونے کا ڈر نہیں تھا اس لیے لکھا بھی نہیں گیا مصحف کی شکل میں. قرآن کے غائب ہونے کا، ختم ہونے کا، لپت ہونے کا، ولپت ہونے کا، مٹ جانے کا ڈر ہی نہیں تھا. تو لہٰذا کبھی بک فارم میں لکھنے کا سوچا بھی نہیں گئے. دوسری وجہ، بہت سارے صحابہ کو قرآن یاد تھا. سمجھ رہا؟ بہت سارے صحابہ قرآن یاد تھا، تو اگر ڈر بھی ہوتا تو دوسرے کو صحابی بتا سکتا تھا. تو بہت سارے لوگوں کو یاد تھا اس لیے بھی کتابی شکل میں لکھا گیا. تیسرا، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوتا گیا حتیٰ کہ 9 دن پہلے آپ کی وفات سے پہلے بھی وہی، مطلب 3 جو ہے ربیع الاول تک وہی نازل ہوتی رہی. اب بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب قرآن کو شکل دیتے جبکہ آپ کی وفات انتقال سے 9 دن پہلے تک تو قرآن نازل ہی ہو رہا تھا. تو امپاسبل تھا کہ قرآن کو مصحف کی شکل میں لکھا جائے جبکہ وہ اتر رہا تھا اور 9 ڈے بیفور تک اترتا رہا، 9 دن پہلے. اور آخری آیت جو ایک معروف قول ہے اس کے مطابق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 283 اور 284 نازل ہوئی. آخری آیت اور یہ معاملات کے لین دین کی آیت ہے، پڑھ لے کبھی اس کو، بڑی اہم آیت ہے. یہ اترتی رہی. ٹھیک، اس کے علاوہ کچھ نے کہا سود کی آیتیں بھی اتری اسی آخری وقت میں جو کہ آیت نمبر 78 سے لے کر 82 اور اس کا 83 84 تھی، واللہ عالم. لیکن 9 دن پہلے تک وہی نازل ہوتی رہی. اب 9 ڈے بیفور تک کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کا ٹائم کم ملے گا انسان کو کہ اس کو بک فارم میں لکھا جائے. سیکوینس ذہنوں میں سب کو یاد ہے، صحابہ کو لکھا ہوا بھی ہے لیکن لکھا ہوا سیکوینس میں نہیں، بک فارم میں. ذہنوں میں سب کے سیکوینس ہے، ترتیب سب کے ذہنوں میں لیکن ترتیب میں کتابی شکل میں لکھا ہوا نہیں. کیوں؟ تو 9 دن پہلے تک وہی نازل ہوتی رہی. اسی طرح قرآن جس ترتیب میں اترا اس ترتیب میں لکھا نہیں گیا. کیوں؟ تو ترتیب الگ ہوتی تھی اور لکھا الگ جاتا تھا. آپ بولیں گے کیسے ہوتا تھا یہ؟ آئیے سمجھاتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر ہوتا یوں تھا، ایک آیت نازل ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس آیت کو لے جا کر اس سورت میں لگا دو. صاحب پوچھتے تھے کہاں؟ تو آیت نمبر 22 پہ اس کو ڈال دو. سمجھ لیجیے اب ایک سورہ شروع ہو رہا ہے اور 21 سورہ کی سمجھ لیجیے 21 آیت تک نازل ہو گئی ہے. لیکن ایسے ہی کئی صورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی رہتی تھی، بڑی بڑی صورتیں، چھوٹی تو ایک ساتھ آتی تھی لیکن بڑی. مثال کے طور پر سورہ بقرہ بھی چالو ہے، سورہ نساء بھی آ رہی ہے، سورہ آل عمران بھی چالو ہے، سورہ مائدہ بھی آ رہی ہے ایک ساتھ. تو آپ سب یوں کرتے تھے، ایک وہی نازل ہوئی تو آپ کہتے تھے اس آیت کو یہاں لگا دو، سورہ بقرہ میں یہاں لگا دو. ایک آیت نازل ہوئی پھر اس کے بعد آپ نے فرماتے تھے اس آیت کو سورہ نساء میں ڈال دو. سمجھ رہے آپ؟ جس ترتیب میں قرآن اترا اس ترتیب میں لکھا نہیں گیا کیونکہ ترتیب اترنا اور ترتیب دونوں الگ ہے. اترتا تھا جیسا وقت اور جیسی ضرورت پڑتی تھی اور جمع ویسا کیا جاتا جیسا آپ سے فرماتے تھے کہ ترتیب یہ ہوں گی، سیکوینس یہ ہوگا، لیکن اتری نہیں. جیسا کہ سورہ الق پہلے اتری، لکھی کہاں گئی؟ لیکن 6 نمبر پر. تو نبی بتاتے تھے کہاں ڈالنا ہے. تو سورہ الق اتری شروع میں، آپ نے بتایا کہ اس کو ڈالو 96 نمبر پہ، 6 نمبر پر. سورہ فاتحہ بعد میں اتری، آپ نے بیان کیا اس کو پہلے نازل کرو، اس کو پہلے لکھو. ٹھیک، تو سورہ بقرہ میں آج ڈال دو. اچھا کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا ایک آیت اتری، آپ نے فرماتے اس کو اس آیت کے یہ جملے اور یہ جملے کے بیچ میں ڈال دو. جیسے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے اور یہ اترا حجۃ الوداع میں. پوری آیت نہیں اتری، صرف اتنا حصہ نازل ہوا. حالانکہ آیت بڑی ہے، آپ کھولیے سورہ مائدہ، آیت بڑی ہے لیکن اترا کتنا حصہ؟ اتنا. تو آپ نے بتا دیا اس کو لے جا کر کہاں فٹ کر دو؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے لاسٹ میں ڈال دو. کبھی ایسا بھی ہوتا ایک جملہ اتر جاتا جو کہ آیت بن جاتی ہے، آیت نمبر 20 سمجھ لیجیے سورت کی کوئی ہے، آپ نے فرماتے ہیں اس کی شروعات میں جملے کو لے جا کے ڈال دو، آیت اب کھسک جائیں گی ادھر. سمجھ رہے آپ؟ تو اترتا الگ ترتیب سے تھا، لکھا الگ ترتیب میں. کیوں؟ تو لکھنے کی ترتیب اللہ نے بتایا ایسا لکھو، اترنے کی ترتیب اللہ نے طے کی کیوں، کب اور کس ماحول اور موقع سے اتاریں گا. سمجھ میں آ گیا آپ؟ تو پاسبل ہے کہ ایسا صورت ایک ساتھ اتر رہی تو ایک کتابی شکل میں لکھا جائے، یا کوئی کمپیوٹر لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا، وہاں تو کاغذ بھی نہیں عربوں کے پاس، کمپیوٹر لے کے بیٹھا چلو چینج کر دو تو مٹا دے رہا. ممکن ہی نہیں تھا، امپاسبل تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قرآن کو ترتیب میں یا بک فارم میں لکھا جائے، چونکہ کئی صورتیں ایک ساتھ نازل ہوتی تھی اور جس ترتیب میں اترتا تھا اس ترتیب میں جمع نہیں کیا جاتا تھا. جمع کی ترتیب، کمپائلیشن کی ترتیب الگ، سیکوینس الگ، اور پڑھنے کا اور جمع مطلب جو ہوتا تھا اس کا ایک سیکوینس، لیکن اترنے کا جو طریقہ تھا وہ مختلف ہوتا. اور کبھی بھی صورتیں کیسی بھی اترتی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ انتظار کرتے کہ آپ کہاں فٹ کرو بولتے، اور پھر صحابہ لے جا کے وہاں فٹ کرے. اس وجہ سے وہ آپ کے زمانے میں کتابی شکل میں لکھا گیا. 5ویں وجہ ٹھیک ہے وہ یہ تھا جب تک وحی کا سلسلہ چالو تھا، وحی نازل ہو، قرآن نازل ہو رہا تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ قرآن کو لکھا جائے.
کب تک؟ جب تک کہ وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا. وحی کا سٹاپ ہونا ضروری تھا قرآن کے لکھے جانے کے لیے، اس لیے کہ بہت ساری بار کچھ آیتیں نازل ہوتی اور اللہ کے رسول کیا فرماتے بعد میں معلوم، یہ آیت کو منسوخ کر دیا گیا. منسوخ سمجھتے آپ؟ ختم کر دیا گیا ہے، ابالش کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے منسوخ کی تعلق سے کب تک کوئی چیز منسوخ ہو سکتی تھی؟ جب تک کہ نبی حیات ہے، نبی زندہ ہے. نبی کے زندگی تک آیتیں منسوخ ہو سکتی تھی، تو ضروری تھا وہی کا سلسلہ بند ہو جائے، وہی نازل ہونا بند ہو جائے، تبھی تو پھر لکھا جا سکتا ہے. ورنہ کسی بات کو ہم بک فارم میں لکھ دیں گے اور اس کے بعد نبی کہیں گے یہ ہٹا دو، یہ منسوخ ہوگی. تو سمجھ رہے ہیں؟ تو آیتیں چونکہ منسوخ ہوتی اس لیے انتظار کرنا ضروری تھا، وہی کے خاتمے کا انتظار کرنا پڑتا تھا. اسی طرح جو ہے یہ وجوہات تھی جن وجوہات کی بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن بکش فارم میں کتابی شکل میں نہیں تھا، ترتیب میں جو ہم دیکھ رہے ہیں ویسا نہیں تھا. حالانکہ صحابہ کو ترتیب یاد تھی یہی، لیکن لکھا نہیں گیا تھا، اس کی وجوہات تھی. اب قرآن کن چیزوں پہ لکھا جاتا آپ کے زمانے میں، یہ بھی آپ سمجھ لیں. تو ہوتا یوں تھا، مثال کے طور پہ ایک وحی نازل ہوئی، صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی، اور صحابی فوراً آتے تھے اور اس کا لکھ لیتے تھے. مثال کے طور پہ ایک صحابی آئے، وحی نازل ہوئی، فوراً وہ ایک پتا لاتے تھے، پتا کھجور کا بڑا جس کے بیچ میں ہوتا ہے نا، اس کی جو ہڈی بولیں گے اس پتے کی بہت موٹی ہوتی ہے، وہ لاتے تھے، اس پہ لکھ لیتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا. دوسرا وہی نازل ہوتی تھی، کپڑا نکال کے لاتے تھے، کپڑے پہ لکھ لیتے تھے. سمجھ رہا؟ کپڑا نکالا، کپڑے پہ لکھ لیا. وہی نازل ہوئی اور کچھ نہیں تھا، صحابی پلٹے اور دروازے پہ لکھ دیا، لکڑی پہ لکھا گیا. سمجھ؟ وہی نازل ہوئی اور اسی طرح کچھ نہیں تھا تو جانور کی وہ ہوتی نا کھال جس سے پینے کے پانی کی بوتلیں بناتی مشکی، وہ نکالا، اس پہ لکھ لیا. سوکھا ہوا چمڑا ملا، اس پہ لکھ لیا. ہڈی ملی جانور کی، جو اونٹ کی ہڈی ہوتی ہے، شولڈر بون ہوتی ہے، بہت چوڑی ہوتی ہے. بکرے کی آپ دیکھیں چھوٹی، اونٹ کی بڑی ہوتی ہے. شولڈر بون پہ لکھ لیا، ہڈی پہ لکھ لیا، لکڑی پہ لکھ لیا، پتوں پہ لکھ لیا، کاغذ پہ لکھ لیا، کپڑے پہ لکھ لیا، دیوار پہ لکھ لیا، در پہ لکھ لیا، دروازوں پہ لکھ لیا. جو ملتا تھا صحابہ بس لکھنا چالو، فوراً ریٹرن ورک شروع. اس لیے کہ عربوں کے پاس اور اس زمانے میں کاغذ کی ایجاد ہو چکی تھی، عربوں کے پاس کاغذ نہیں تھا کہ کوئی پین پیپر لیں گا، کوئی ٹیکنالوجی کے دور نہیں ٹائپ کریں گا، فوراً جو موجود ہوتا لکھ لیتے. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ کبھی وہی نازل ہو کچھ نہیں تھا، برتن کو پلٹا کے لکھ لیا اور لے آ کے پلیٹ کو سیو کر کے رکھ دیا. جو ملا بس لکھ لیا. برتنوں پر، کپڑوں پر، کاغذ پر، پتوں پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر، دروازوں پر، در پر، جہاں ملتا تھا صحابہ. کبھی کہتا ہوا کہ وہی نازل ہو کچھ نہیں تھا، جی بیان کیجیے، لکھ لیا، کپڑے کو پھاڑ کے گھر میں لے آ کے رکھ دیا، ہو گیا. سمجھ رہے آپ؟ تو جو ملا اس پر وہی لکھ دی گئی اور اس طرح سے پورا قرآن لکھا گیا. اور جب کاتب لکھتا آپ سے فرماتے سناؤ، پھر وہ پڑھ کے سناتا میں نے کیا لکھا، اللہ کے رسول اس کو ویریفیکیشن کرتا ہے، یہ درست ہے. ٹھیک، اسی طرح یہ پہلا دور ختم ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن لکھا گیا. پورا قرآن ترتیب میں صحابہ کو یاد تھا، لیکن پورا قرآن ترتیب میں کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا. سمجھ رہے آپ فرق کیا ہے؟ خالی اترا پورا، لکھا پورا گیا، لیکن پوری ترتیب کے ساتھ ایک شکل، ایک کتابی شکل نہیں تھی. تو اس کی ترتیب سیکوینس کس کے پاس تھی؟ صحابہ کے ذہنوں میں اس کی ترتیب تھی. اس بات کو ہم کو یاد رکھنا ہوگا. اب پہلا دور ختم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 9 دن پہلے تک وہی نازل ہوئی، آپ کی وفات ہوگی، معاملہ ختم. اب ہوا 12 ہجری کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے تقریباً 1 سال، 1.25 سال یا 1.5 سال کے قریب والا ایک واقعہ ہوگا. 12 ہجری کا یہ واقعہ ہے. جنگ یمامہ ہوئی، ایک جنگ ہوئی، گھماسان جنگ، جو مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کے خلاف ابوبکر صدیق کا ایک مشن تھا. یہ اپوسٹیٹ جس کو کہتے ہیں، جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے خلاف ایک جنگ ہوئی. بہت گھماسان جنگ، مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بھی اڑے ہوئے تھے. اس جنگ میں 70 قاری، 70 حفاظ مارے گئے. 70 صحابہ جو حافظ قرآن تھے شہید کر دیے گئے. جب یہ 70 شہید ہوئے تو عمر کے ذہن میں ایک بات ہے رضی اللہ عنہ، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا اگر صحابہ ایسے ہی مارے گئے جو حافظ قرآن ہیں تو قرآن تو لکھا ہوا ہے لیکن ترتیب کے گم ہو جانے کا ڈر لائق ہے. چونکہ سارے صحابہ حافظ نہیں تھے، ترتیب کے سیکوینس کے کھو جانے کے چانسز زیادہ ہے. آپ گئے اور کہا ابوبکر میں گزارش کرتا ہوں تم سے، کیوں نہ قرآن کو کتابی شکل میں لکھ لیا جائے، کیوں نہ قرآن کو کمپائل کر دیا جائے جمع کر کے. ابوبکر نے کہا عمر کیا تم مجھے ایسا کام کرنے کا حکم دیتے ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ عمر خاموش ہو گئے. لیکن پھر آئے، کہا ابوبکر صحابہ اسی رفتار سے اگر جنگوں میں مارے گئے، قرآن کی ترتیب کھونے کا ڈر ہے، تم کچھ کرو. ابوبکر نے کہا میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کام، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا. پھر عمر ابن خطاب ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھی، آئے ابوبکر کے پاس بیٹھے رضی اللہ عنہ، کہا ابوبکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور مجھے لکھنے کا حکم نہیں دیا؟ کہاں دیا. اور کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن نہیں لکھا؟ تو کہاں لکھا. تو میں تم سے کوئی نیا کام کرنے کو کہاں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھایا اس لکھائی کو ہم جمع کر لیتے ہیں. اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اس دن اللہ نے میرا سینہ
کھول دیا عمر کی بات مجھے سمجھ میں آئی کہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے عمر کرنے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھایا نا, عمر تو کہہ رہے صرف جمع کر لو جو لکھایا گیا, اس میں کوئی خبات نہیں ہے. اور وہ کرنے کا ٹھیک ہے عمر, چلو اس کو ہم جمع کر لیتے ہیں. اور جمع کرنے کے لیے زید بن ثابت الانصاری کے نام سے مشہور ایک انصاری صحابی تھے, یہ ان کے پاس گئے اور کہا زید تم قرآن کو جمع کر لو. زید نے کہا اگر تم مجھے کہو کہ پہاڑ کو کھود کے پورا ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرنا ہے کر دیتا ہوں, قرآن کو میں نہیں لکھ سکتی, اس کی ذمہ آنے والی پوری قوم اس پر ڈیپینڈ ہو جائیں گی, میں اس کو نہیں لکھ سکتا, میں اس کو ترتیب نہیں دوں گا, میں اس کو کتابی شکل نہیں دوں گا. خلیفہ اور عمر بن خطاب نے منایا, کہا زید تم وہ شخص ہو کہ تمہارے سامنے قرآن نازل. اور زید بن ثابت یہ بڑے جو ہے کم عمر تھے, آپ ان کے زمانے میں جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہ بمشکل 6-7 سال کے تھے, اور تبھی 17 صورتیں یاد کر چکے تھے. جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو ان کے والد لاہور کا اللہ کے رسول میرا بیٹا زید ہے اور یہ بہت اچھا حفظ کرا ہے, آپ ان کا سنا, اور پوری 17 صورتیں انہوں نے پہلے دن ہی اللہ کے رسول سنا. آپ بڑے خوش ہوئے ان سے. اور ہر سال ان کو کیوں چنا گیا, ہر سال جب رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن سناتے جتنا اترا, اور جبرائیل آپ کو سناتے, تب زید بھی ساتھ میں قرآن سنتے. اور خصوصیت ان کی یہ تھی کہ آخری مرتبہ آپ کے زندگی کے آخری سال رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے 2 بار سنا اور 2 بار سنایا, اور ان دونوں سما میں یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو گویا ان کو ایگزیکٹلی پریسائزلی 100% سیکوینس یاد تھا. اور آپ رمضان کے بعد 2-3 مہینے میں انتقال کر گئے ربیع الاول کے اندر, تو ان کو ایگزیکٹلی سیکوینس یاد تھی. ٹھیک, اس لیے ان کا انتخاب کیا, ذہین تھے, کم عمر تھے. اسی طرح آپ سے پورے زمانے جب تک رہے مدینہ میں قرآن جو رمضان میں 2 بار سنتے تھے, آخری دور میں بھی 2 مرتبہ ہوا آپ شامل تھے. تو لہٰذا ان کو چنا گیا. زید نے پھر بڑی مشکل سے مانا اور کہا عمر اتنی بڑی ذمہ داری تم نے مجھے دے دی کہ اگر تم مجھے پہاڑ کھودنے کا کہتے تو شاید میں کر لیتا, لیکن یہ نہیں ہوگی. اور یہ بخاری کے اندر یہ واقعہ پورا آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا کہ کیسے ان کو منایا گیا, کیسے وہ مانے. اس کے بعد ابو داؤد کی روایت میں تفصیلات اور ملتی ہے. تو عمر کو زید بن ثابت نے کہا عمر تم بھی میری مدد کرو گے, ایسا میرے اکیلے سے نہیں ہوگا. ٹھیک, اور بھی صحابہ تھے مدد کے لیے, لیکن مین ٹیم کے لیڈر یہ تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا یہ تھا ابو داؤد کی روایت میں کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہم کیا کریں گے, مسجد نبوی میں جمعہ کے دن اعلان کریں گے کہ جس جس کے پاس قرآن ہے لے کر آئے. اب آپ کہیں گے یہ کیوں اعلان ہو رہا ہے؟ زید بن ثابت کو پورا قرآن یاد, عمر کو پورا قرآن رضی اللہ عنہ, ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پورا قرآن یاد, پھر یہ کیا چکر ہے؟ پورا قرآن یاد ہونے کے بعد بھی یہ بات طے کی گئی کہ زید بن ثابت نے, عمر بن خطاب نے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما نے یہ طے کیا ان لوگوں نے کہ ہم قرآن کو حافظے سے نہیں لکھیں گے تاکہ تھوڑی بہت مسٹیک کا چانس ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے. تو طے کیا گیا ایک لکھی ہوئی آیت آنا اور 2 لوگوں نے قرأت کر کے سنانا تو ہی لکھیں گے قرآن کے اندر. سیکوینس ترتیب ذہنوں میں ہے, لیکن جب تک وہ آیت 1 ٹائم ریٹرن نہیں آتی اور 2 لوگ آ کر گواہی نہیں دیتے کہ آیت ایسی نازل اور ہم تھے, تب تک نہیں لکھا جائے گا. مسجد میں لانے کا جو ہے لاؤ, اور لوگ مسجد نبوی میں آتے اور اپنی مصحف, پرچے, چمڑے, تھیلیاں, تختے, لکڑی, ہڈیاں لاتے اور بتاتے, اور پھر زید لکھنا شروع کر دیتے. ارے آگے ایک آیت 2 لوگ آ گئے, یاد تو لاکھوں لوگوں کو تھا لیکن 2 لوگ آ گئے, چلو لکھ لو. اب ہوا یہ کہ سارا قرآن مل گیا. سورہ توبہ کی 2 آیتیں اور سورہ احزاب کی 1 آیت مل ہی نہیں رہی. یاد ہے نہیں مل رہی, کیسا معلوم ہوا؟ حافظے میں ہے, ریٹرن نہیں مل رہی. لیکن طے کیا ہوا, جب تک ایک بار لکھی ہوئی نہیں ملیں گی اور 2 گواہ نہیں بولیں گے لکھا نہیں جائیں گا. اب پریشان. لیکن جو ہے یہ ابو داؤد کی روایت ہے, کافی جمعوں تک اعلان کیا گیا, 3 آیتیں ابھی بھی نہیں مل رہی. یاد سب کو ہے, لیکن طے کیا ہوا, جب تک لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے نہیں لکھیں گے. لیکن الحمدللہ ایک جمعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب 2 آیتیں سورہ توبہ کی لے کر آئے, اور اس کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر جو اس کی 23 یہ نہیں مل رہی تھی, 3 آیتیں آخر مل گئی. قرآن پورا ذہن میں تھا, پھر بھی ذہن پر اعتماد نہیں کیا گیا, حافظ میمورائزیشن پہ اعتماد نہیں کیا گیا, لکھا ہوا 1 ٹائم, 2 لوگ گواہ آئے تو پورے قرآن کو لکھ لیا گیا. ایک مصحف بنائی گئی, مصحف بنا کے ابوبکر صدیق کو پیش کی گئی. ابوبکر صدیق نے مصحف کو دیکھا اور کہا اے عمر یہ اچھی بدعت ہے, لیکن اچھا نیا کام کیا تم نے. اور بہت سے لوگ اس کو پیش کرتے ہیں, بدعت کر سکتے, بدعت حسنہ, اچھی بدعت. بیوقوفانہ بات مت کیجیے. عربوں کی زبان میں بدعت کا کیا معنی ہوتا ہے, ایک تو معنی شرعی ہوتا ہے اور ایک معنی ہوتا ہے ان کی لینگویج کا. جیسا ہم کہیں گے الاول تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے, لیکن ہم جانتے ہیں اول جماعت بھی ہوتی ہے, اول جماعت, دوم جماعت, سوم اردو میں ہوتی ہے نا. تو یہ اللہ کے نام اور صفت والا اول نہیں ہے, یہ پہلے والا اول ہے. کتاب آپ نے لی, اپنے پاس رکھ لی, ٹھیک, اور آپ کے انتقال کے بعد وہ کتاب پہنچی عمر ابن خطاب کی کسٹڈی میں. عمر ابن خطاب کے انتقال کے بعد آپ نے وصیت کی اور کہا یہ کتاب حفصہ کو دے دو, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور آپ کی بیٹی تھی, حفصہ کو دے دو. اور یہ کتاب حفصہ رضی اللہ عنہا کی کسٹڈی میں رہی. اس قرآن کا کیا ہوا انشاءاللہ حضرت عثمان کے دور میں پھر ہم دیکھیں گے, 3rd فیز آئیں گا. ٹھیک, تو یہ تھا دوسرا مرحلہ. اب قرآن کے جمع کا تیسرا اور فائنل مرحلہ, جس مرحلے کے بعد اس قرآن کو ہم کہتے ہیں مصحف عثمانی نام پڑا, کہ عثمان نے جس مصحف پہ امت کو جمع کر دیا. عثمان ابن عفان کا دور آیا
اور اسلامی سلطنت 5 ٹائمز بڑھ گئی جو عمر ابن خطاب کے زمانے میں تھی. ابوبکر صدیق کے زمانے میں بہت تھوڑی تھی, عمر ابن خطاب کے زمانے میں بڑی, لیکن وہ بڑی بھی کتنی تھی, 2 لاکھ اسکوائر مائلز, 2 لاکھ مربع میل تھی, مطلب 3.5 لاکھ کلومیٹر کی حکومت تھی ان کی. لیکن حضرت عثمان کے دور میں 5 گنا بڑھ گئی, 15 لاکھ مربع 10 لاکھ مربع میل, جس کو ہم کہیں گے 10 لاکھ اسکوائر مائلز یا کلومیٹر میں اگر کیا جائے تو 16.7 لاکھ اسکوائر مائلز, تقریباً 20 سے 22 یا 23 یا 25 ملک جس میں ہوتے ہیں, اتنی بڑی ہوگا. اور آرمینیا اور آذربائیجان, رشیا کا جو حصہ تھا اب آزاد ہو چکا ہے, آرمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں مسلم فوجیں کھڑی ہیں, اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی کھڑے. تیسرے مرحلے کی بات ہو رہی ہے. ہوا یوں کہ ایک شامی فوجی خیرت سنا رہا ہے ایک جو ہے عراقی فوجی کو, خیرت سنا رہا ہے. اپنے خیموں میں فوجی بیٹھے تھے تو وہ گپ شپ بیکار کی باتیں نہیں کرتے تھے, خیرت سنا رہا ہے. تو شامی فوجی نے کہا اس عراقی فوجی کو, میری خیرت تیری خیرت سے اچھی ہے. تو اس نے کہا میری خیرت تیری خیرت سے اچھی ہے, اور دونوں کھڑے ہو گئے, اور شامی نے بھی اور عراقی نے بھی تلوار نکالی اور گلے پہ لے کے آگے ایک دوسرے کے. کہا اب اگر بولا اس کے آگے کچھ تیری اچھی تو میرے ہاتھ سے گیا, اس نے تو نے بھی اگر کہا تیری اچھی تو میرے ہاتھ سے گیا. حذیفہ بن یمان موجود تھے, جھگڑے کو مٹایا اور فوراً چھٹی لی اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں مدینہ. مدینہ پہنچے, فجر کی نماز پڑھی, رات پہنچے, فجر کی نماز پڑھی, اور فوراً فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے عثمان بہت بڑا مسئلہ ہے تم سے ڈسکس کرنا, بیٹھو. حذیفہ بن یمان یہ بہت مشہور اور معروف اور جلیل القدر صحابی ہے, یمن کے رہنے والے تھے, الیمان اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے. اب وہ صحابی نے کہا رکو, تو عثمان رک گئے. کہا عثمان بڑا مسئلہ ہے, میں بھی زندہ ہوں, تم بھی زندہ ہو, کئی صحابہ زندہ ہے, اور یہ تابعین تلواریں نکال رہے ہیں خیرت کے اوپر. اگر ہم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا دنیا سے چلے گئے تو کاٹ دیں گے دوسرے قرآن کے پڑھنے پر, سمجھ رہے آپ. اور دونوں لوگ جو ہے وہ نہیں تھے جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا, عربی تو تھی لیکن قرآن کی زبان میں نازل نہیں ہوا. اور عراق کی زبان اس زمانے میں عربی نہیں تھی, اور نہ ہی شام کی زبان عربی تھی, یہ بعد میں عربی ممالک بنے. ٹھیک, عربی جو زبان بولی جاتی تھی وہ تھا یمن اور مکہ, اور اس کے اطراف کچھ قبائل عربی بولتے تھے, یاد رکھیے. اصل عربی زبان یمن سے شروع ہوئی, یاد رکھیے, اور انہی سے حضرت اسماعیل نے سیکھی, حاجر علیہ السلام نے سیکھی, اور پھر وہ چلتی رہی. تو بس یہ عربی بولتے, اور باقی غیر عرب ملک تھی, بعد میں عرب میں شامل ہوئے, عربی بولنے لگے, تو ان کی عربی زبان نہیں تھی. اب جھگڑا ہو رہا ہے ان کا زبان کے. حضرت عثمان نے کہا بات تو سنگین ہے, مسئلہ سنگین ہے, اور یہ بخاری کی روایت ہے جو حذیفہ بن یمان سنا آ کر بات کی, معاملہ بڑا سنگین ہے, لہٰذا میں تمہاری اپین کو سنجیدگی سے لیتا ہوں, کچھ کرتا ہوں. پھر آپ نے سوچا ایک ٹیم بناتے ہیں, اور پھر ٹیم بنائی گئی, اور اس ٹیم میں لیڈر کس کو بنایا گیا, زید بن ثابت کو. کیوں, وہی فضائل کی وجہ سے. اور ابوبکر نے جس کو چنا, عثمان نے کہا میں بھی اس کو ہی چنتا ہوں, اور یہ ینگ تھے اس زمانے میں. کہا زید بن ثابت تم جو ہے قرآن کو کمیٹی بناؤ گے, لکھوں گے. زید نے کہا بہت بھاری ذمہ داری, پھر تم میرے پہ ڈال رہے ہو. ابوبکر نے بھی ڈال دی تھی, میں نے نہیں مانا تھا, پھر میں نہیں کروں گا, لیکن بہت ان کو پیچھے پڑ کے کہا ضروری ہے ورنہ ہم چلے جائیں گے دنیا سے, لوگ مریں گے, کاٹ ایک دوسرے کو کریں گے صرف زبان قرآن کے پڑھنے پر. کہا ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں, مجھے اور لوگ دو. تو ان کو اور 3 لوگ, ایسے 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی. 3 لوگ جو ان کو دیے گئے زید بن ثابت کو, پہلے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, دوسرے تھے سعید بن العاص رضی اللہ عنہ, اور تیسرے تھے عبد الرحمن بن حریث رضی اللہ عنہ. سعید بن عاص نے اس لیے دیے گئے کہ یہ عربی زبان میں بہت مہارت رکھتے تھے, اور قریشی تھے, تینوں قریش کے تھے. یہ انصاری تھے لیکن یہ قریشی تھے. اور عثمان نے تاکید کی رضی اللہ عنہ کہ دیکھو زید, جب اختلاف ہو زبان کے معاملے میں تو ان تینوں کی بات لی جائیں گی, چونکہ قرآن قریش کے لہجے میں اترا تھا. زید نے کہا بالکل صحیح, جب مجھ سے کوئی ایسی اختلاف ہوں گی زبان میں بولنے میں تو میں ان کی بات سنوں گا, اس لیے کہ انصاریوں کی عربی میں قرآن نہیں اترا تھا, قریشیوں کی عربی میں قرآن اترا تھا. تو کہا ٹھیک ہے, یہ بات تو طے ہو گئی, اختلاف جب مجمع ان میں ہوں گا ان کی بات لی جائیں گی, میری بات چھوڑ دی جائے گی. کہا ٹھیک ہے. کمیٹی بن گئی, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مصحف منگائی گئی. سمجھ رہا, وہ مصحف کی ترتیب اور اس مصحف کے اعتبار سے لکھنا جو ہے شروع کیا گیا. ٹھیک, اور شروعاتی دور میں کوفی اسکرپٹ, کوفی جو طریقہ ہے لکھنے کا, اس طریقے سے قرآن, جو کہ اس طرح چلن تھا, کوفہ کے نام سے وہ کوفی کہلاتی اسکرپٹ, اس اسکرپٹ میں قرآن کو لکھا جانے لگا. ٹھیک, اور جو ہے مصحف تیار کی گئی, اور 6 مصحف, ایک روایت میں 5 مصحف آتا ہے, 5 to 6 ڈفرنٹ کاپیز آف قرآن تیار کی گئی. اور وہ 5 اور 6 کاپی تیار ہونے کے بعد آفیشیلی اس کو عرب کے 6 علاقوں میں بھیج دیا گیا. ایک مصحف مکہ گئی, ایک مصحف شام گئی دمشق, ایک مصحف مصر گئی, ایک مصحف عراق گئی. ٹھیک, ایسے 6 مصحف تھے, 5 سے 6 مختلف علاقوں میں. ایک روایت میں آتا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک مصحف اپنے لیے رکھی اور 5 مصحفوں کو بھیج دیا. صرف مصحف نہیں بھیجی, مصحف کے ساتھ قاری بھیجے کیسا پڑھنا ہے. وہ گئے اور حکم دیا گورنرز کو, گورنرز مصحف آفیشیل آ چکی ہے, قاری پڑھ کر سنائیں کیسا پڑھنا ہے, باقی ساری کتابیں قرآن جتنی چلن میں سب جمع کی جائے. گورنرز نے پوری کتابیں جمع کی جو ان کے پاس چلن میں تھی, اور اس کے بعد عثمان نے حکم جاری کیا جو کہ بہت ہی, جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں ایک ڈیسائسو اسٹیپ تھا, لیکن نیسسری اسٹیپ تھا, بہت ہی خطرناک قدم تھا لیکن ضروری قدم تھا. کہا ساری مصحفیں جمع کی جائے, بحکم خلیفہ سب کو آگ لگا دیا جائے.
عبداللہ ابن مسعود کھڑے اور کہا عثمان میں تمہارے اس فیصلے کے خلاف ہوں، تم اللہ کی کتاب کو کیسے جلا سکتے ہو؟ لیکن بعد میں عثمان نے اور جب دیگر لوگوں نے سمجھایا، بالاتفاق صحابہ کے اجماع کے ان سارے قرآن کو جلا دیا گیا جو ان مصحف سے ہٹ کر تھے۔ اب آپ کہیں گے عثمان نے کیوں کیا یہ رضی اللہ عنہ؟ وہ اس لیے عثمان بن عفان یہ سوچ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کچھ مصحف باقی رہے جس کی وجہ سے اختلاف امت میں قرآن کے معاملے میں رہ جائے۔ کیوں ایسا؟ کیوں اختلاف کہہ سکتے ہیں؟ کیوں قرآن الگ تھا؟ اس لیے بہت سارے قرآن کی کاپیاں چلن میں تھی، وہ کاپیز تھی جو صحابہ کی پرسنل بکس تھی، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود بھی خاموشی سے قرآن اپنا لکھا کرتے تھے الگ سے گھر جا کر، لیکن رسول اللہ نے ویریفیکیشن نہیں کیا تھا اس کتاب کا۔ جیسے ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا ہوں، آپ لوگ نوٹس بتا رہے ہیں، کچھ لوگ آ کے مجھ سے نوٹس چیک کراتے ہیں، میں اس کو چیک کرتا ہوں تو یہ آتھینٹک نوٹس ہے، لیکن کچھ نوٹس آپ بنا کے گھر لے جاتے ہیں، میں چیک نہیں کرتا ہوں، لہٰذا یہ ان آتھینٹک نوٹس ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کیا کرتے تھے، گھر جا کے پرسنل لکھتے تھے۔ کچھ لوگ وہ سورے لکھتے تھے جو ان کو یاد نہیں ہو رہے، کچھ لوگ وہ صورتیں لکھتے تھے جو ان کو پسند ہے، کچھ لوگ وہ صورتیں لکھتے تھے جو ان کو لگتا ہے لکھنا چاہیے، کچھ لوگ وہ صورتیں لکھتے تھے جو ان کو سنے آتی تھی، آپ نے سنا اور لکھ لیا، سمجھ رہے آپ؟ پرسنل نوٹس تھے۔ امکان تھا کہ یہ پرسنل لکھے ہوئے قرآن آگے چل کے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ عبداللہ ابن عباس نے تو اتنا ہی قرآن لکھا، قرآن اتنا ہی ہے، سمجھ رہے آپ کیا ہوتا تھا؟ حضرت عثمان نے کوئی قرآن میں کمی یا زیادتی نہیں کہی، کوئی ترتیب کو نہیں بدلا۔ قرآن میں سوروں کی ترتیب وہی جو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو بتائی گئی تھی، آیتوں کی ترتیب وہی ہے جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی، کچھ چینج نہیں کیا، صرف سیکوینس آپ نے کیا، اچھے سے لکھوایا، آفیشیل کاپیز بنائی۔ اور حضرت ابوبکر کی مصحف میں اور بھی حرف تھے۔ اب یہ حرف کیا ہے؟ ایک بہت لمبا وہ ہے کہ قرآن 7 حرف میں 7 الگ الگ طریقوں سے نازل ہوتا تھا، وہ تھے، لیکن اب عثمان نے سوچا یہ باقی اب نہیں رکھے جا سکتے ہیں، لہٰذا کوئی ایک حرف میں متفق ہو جاتے ہیں، اور جو آپ کو بہتر لگا آپ نے لکھ دیا، اور وہ ایک حرف ہمارے پاس موجود ہے آج کی قرآن کی شکل میں۔ تو اب یہ کاپیز اگر بچ جاتی ہے ایکسٹرا تو کیا کریں گی؟ یہ کاپیز نقصان دیں گی، اختلاف ہوں گی۔ آپ نے ساروں کو جمع کرایا، عبداللہ ابن مسعود بعد میں مان گئے اور آگ لگا دی گئی۔ یہ بہت خطرناک قدم تھا لیکن ضروری اقدام تھے، جلا دی گئی اور یہ کاپی ختم کر دی گئی۔ تو پھر اب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مصحف کہاں ہے؟ تو الحمدللہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی 6 مصحف میں سے 2 مصحف آج بھی محفوظ ہے، اور یہ معجزہ قرآن کے علاوہ کسی دھارمک اور مذہبی کتاب کا نہیں۔ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 24 یا 25 ہجری میں یہ کام عثمان بن عفان نے کرایا۔ نبی کے بعد 25 سال بعد جو قرآن لکھا گیا وہ آج تک موجود ہے الحمدللہ۔ توریت کا کوئی نسخہ موجود نہیں آج تک، اور انجیل کا کوئی نسخہ موجود نہیں آج تک۔ جتنے نسخے لیے گئے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد لکھی گئی، 500 ایئر بعد۔ بدھ مذہب کی جتنی کتابیں بدھ کے دنیا کے جانے سے 300 سال بعد لکھی گئی، موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 1800 سال بعد توریت لکھی گئی۔ الحمدللہ قرآن کا معجزہ ہے، اس کے جس پر نازل ہوا اس کے جاتے ہی 25 سال میں لکھا گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ نسخہ آج بھی موجود ہے۔ یہ اس کی خصوصیت ہے، یاد رکھیے۔ اور ایک نسخہ توپکاپی میوزیم استنبول ترکی کے اندر آج بھی موجود ہے جو عثمان بن عفان نے لکھوایا تھا، اور دوسرے نسخے کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جو ہے تاشقند کے اندر دوسرا نسخہ آج بھی موجود ہے، اور ایک قول کے مطابق برلن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے اندر ایک تیسرا نسخہ موجود ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے وہ کیسے ہے اور کیا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ نسخہ مدینے میں تھا، مدینے سے یہ برٹشرز کو اٹھا کر لے گئے، سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جرمن فوج کے ہاتھ ان کی ٹکڑی لگی، جرمن سے ان سے چرایا، وہ پہنچا برلن میں، اور برلن میں جانے کے بعد ترکوں نے جب جنگ چالو ہوئی تھی ان سے ریکویسٹ کی، چونکہ ترکی جرمنی کے سائڈ تھا ورلڈ وار کے اندر، جرمن نے ان کو جو ہے تحفتاً وہ قرآن دیا، اور وہاں سے وہ توپ کاپی میوزیم استنبول میں آ گیا نسخہ، ایسا گھومتے ہوئے آیا۔ اور ایک تاشقند میں آج ہی موجود ہے۔ تاشقند کے نسخے کے تعلق سے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں یا نہیں ہے، لیکن جو توپ کاپی میوزیم استنبول میں کوئی اختلاف نہیں کہ عثمان ابن عفان کے دور کا نسخہ ہے۔ الحمدللہ کسی مذہب کی کتاب کی یہ خصوصیت نہیں جو اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ حافظہ ہے جن پہ اترا وہ بھی موجود ہے، جس پر اترا وہ جانے کے 25 سال بعد اس کتاب کو محفوظ کر لے گا، کوڈیفائی کر لے گا۔ عثمان نے نہ کچھ ایڈ کی، نہ کچھ نکالی، نہ کچھ ڈالی، سوائے ترتیب کے اور قرأت کا جو اختلاف ہو رہا تھا اس کو ختم کرنے، اور حرف کا جو اختلاف تھا اسے ختم کرنے کے لیے جمع کیا، اور باقی نسخوں کو جلا دیا گیا۔ یاد رکھیے جو ہے تاشقند میں ایک جو نسخہ موجود ہے، اسی طرح جو ہے عثمان بن عفان نے دوسری جو جلانے کا حکم دے دیا، اور وہ تمام مصحفیں جلا دی گئی۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق کی مصحف ابھی بھی باقی تھی جو کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، رضی اللہ عنہ کے پاس۔ عثمان نے کہا حفصہ اسے مجھے دے دو، اب یہی ایک چیز باقی جس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ حفصہ نے کہا یہ تو امانت ہے، میرے والد نے مجھے دیا تھا، یہ تو عثمان تم کو کبھی نہیں مل سکتی۔ عثمان بن عفان دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ایک مصحف باقی تھی، اختلاف کا ایک دروازہ ابھی بھی کھلا تھا، اور وہ مصحف ان کی کسٹڈی کے اندر تھی۔ تو عثمان بن عفان نے جو ہے جو مصحف کے لیے اسٹائل اختیار کیا تھا وہ کوفی تھا۔ اسی طرح جو ہے اب دور آیا علی بن ابی طالب کا، لیکن مصحف کے ترتیب کے دور ختم ہوئے، جمع کا دور ختم ہوا، پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ابوبکر صدیق، تیسرا عثمان بن عفان، ختم ہوا۔ آج جو قرآن آپ اور میں پڑھتے ہیں وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جمع کرتا ہے، اسی لیے عثمان بن عفان کا ایک لقب ہے جامع القرآن، قرآن
پہ امت کو جمع کر دینے والا عثمان ابن عفان. اور اس مصحف کو کیا کہتے ہیں؟ اس قرآن کو مصحف عثمانی. عثمانی خلیفہ کی وجہ سے نہیں، عثمان ابن عفان، کیونکہ انہوں نے اس قرت پہ اور اس مصحف پہ امت کو لا کر جمع کر دیا. ابھی ابوبکر صدیق کی مصحف کا کیا ہوا انشاءاللہ آخر میں وہ بھی آئیں گا، کیونکہ وہ تاریخ کے حساب سے اس کو بعد میں ختم کیا گیا. اب علی بن ابی طالب کا دور آیا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کچھ خیرتوں کو لوگوں کی سنا جو گڑبڑ کر رہے تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے ایک جو ہے تابعی سے کہا جن کا نام جو ہے ابو الاسود تھا رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا ابو الاسود کیوں نہ تم کیا کرو، قرآن کو جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں تشکیل اور نکات دے دو. تشکیل سے مراد اعراب، زیر اور زبر. ابھی قرآن پہ زیر زبر نہیں لگے تھے، تشکیل دے دو. اور نکات، ابھی قرآن پہ نقطے بھی نہیں تھے. سبحان اللہ. ایک خالی لکیر کا معنی بے، نون، سے، تے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ایک خالی لکیر کا معنی کتنا ہو سکتا ہے؟ نون، بے، یہ، تے اور سے، 5 چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن عرب چونکہ ماہر تھے اپنی زبان میں، ان کو نہ نکات کی ضرورت تھی نہ اعراب کی ضرورت تھی، جس کو کہتے ہیں ڈاٹس اینڈ ڈائکریٹیکل مارکس، دونوں کی ضرورت. تشکیل کچھ بھی نہیں چاہیے تھے ان کو. کیوں؟ جیسا اردو والوں کو تشکیل مطلب تشکیل کی اور نکات کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ سی بات. جیسا ایک مثال کے طور پر کاف تے الف، ایک کاف تے الف نے انسان کو کاٹ لیا تو کیا بولتے ہیں آپ اس کو؟ ایک کتا. تو اب میرا سوال ہے کاف پہ پیش کہاں ہوا، تے پہ تجدید کہاں ہوا، پھر بھی آپ کیا پڑھتے؟ کتا. کتا کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ ایک کتے نے انسان کو کاٹ لیا، کانٹیکسٹ میں سوٹیبل ہی نہیں ہے، کتا ہی ہوں گا وہ، ہے نا. تو جیسا ہم کو بھی ضرورت نہیں اعراب کی، عربوں کو تو نکات کی بھی ضرورت نہیں، پوائنٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی. اب ایک گول ہے تو فے بھی ہو سکتا ہے، خاف بھی ہو سکتا ہے. ایک لائن ہے تو وہ 5 چیزیں ہو سکتی، یہ، تے، نون، بے اور سا ہو سکتا ہے. ایک ہے جیسا لکھا ہو تو ہے بھی ہو سکتا ہے، خے بھی ہو سکتا ہے اور جیم بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کو پتا تھا کیا ہے، ان کو پتا تھا کیا ہے وہ. الحمد الحمدی معلوم تھا، الحمد 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 نہیں پڑھتے تھے وہ، حمد حمدی تھا، ہے تھا، اس کو جیم یا خے بھی نہیں پڑھتے تھے وہ، کیونکہ ان کی لینگویج تھی. تو حضرت علی نے کہا ابو الاسود سے، ابو الاسود اس کو کیوں نہ تم تشکیل دے دو، نکات دے دو، تاکہ خیرت میں. ابو الاسود نے کہا امیر المومنین یہ ذمہ میرے سے نہیں ہونے والا. دیکھیے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف ذمہ داری لینے سے ڈرتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ یہ کام کون کرے گا؟ میں کروں گا جی. کیسا نہیں، دوسروں کو گرا کے میں کروں گا. یہ لوگ بولتے تھے نہیں میں نہیں لے سکتا ہوں ذمہ داری، بڑا کام ہے، غلطی ہو جائیں گی تو پکڑ اتنی بڑی، اللہ کی کتاب کا معاملہ. بہرحال یہ تب تو نہیں مانے، لیکن حضرت علی کے دور کے بعد ان کو بات سمجھ میں آنے لگی. اور عبد الملک بن مروان کے دور میں انہوں نے اس چیز پہ راضی ہو گئے، اور تقریباً 50 ہجری سے لے کر 69 ہجری کے دوران کبھی تو بھی انہوں نے بات طے کی اور کہا ٹھیک ہے میں تشکیل دے دیتا ہوں، اس لیے کہ امیر المومنین نے کو تشکیل کا حکم دیا تھا. تو اب 2 گروپ نے مل کر کام کیا، ٹوٹل 3 لوگوں نے مل کے 2 کام کی. پہلا گروپ تھا یحییٰ بن یمار جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور جو ہے نصیر بن عاصم جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں نے مل کر طے کیا کہ نکات لگائیں گے. اور اسی وقت سعید بن مسیب اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں نے نکات لگا دیے تھے، لیکن اپنے پرائیویٹ مصحف میں، پبلک نہیں، پرائیویٹ. لیکن حکومت کی طرف سے جب پہلا حکم جاری ہوا تو یہ 2 یحییٰ بن یمار اور اس کے بعد نصیر بن عاصم، لیکن پرائیویٹلی 2 تابع کر چکے تھے یہ کام، لیکن حکومت کے لیول پہ ان 2 کو حکم دیا گیا کہ تم نکات دو. نکات تو انہوں نے کہا نکات دیں گے کیسا؟ تو کہا کم از کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 3، اس سے زیادہ نقطے نہیں دیں گے ہم، کم سے کم 1 رہیں گا اور میکسیمم 3 ڈاٹس سے زیادہ ہم یوز نہیں کریں گے. ٹھیک 1 2 اور 3 میں پورا کام کرنا ہے ہم کو، با، نون، قاف، فا، زوئیں کا زا، ضاد، ٹھیک ہے. تو یہ سب 1 نقطے سے چلتے ہیں نا. اس طرح قاف 2 نقطے سے چلتا، تا 2 نقطے سے چلتا، یا 2 نقطے سے چلتا ہے، سا 3 نقطے سے، اس کے اوپر نہیں دیں گے. اسی اصول کو استعمال کر کے پھر اردو نے چیم اور سا اور رے کے اوپر 3 نقطے، اور اور بہت ساری چیزیں ایجاد کر لی بہرحال الفاظ اضافی کی. بہرحال تو کہا 3 تک روکیں گے. اسی وقت ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تشکیل کا کام کرتا ہوں، تشکیل زیر زبر پیش میں دوں گا. لیکن طے یہ ہوا کہ یہ تشکیل اور نقطے الگ رنگ میں لکھے جائیں گے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو پہلی مصحف میں یہ نہیں تھا. اتنے احتیاط کرتے تھے. تشکیل اور نقطے لال کلر میں لکھے جاتے تھے اور باقی عربی کالے کلر میں لکھی جاتی تھی، تاکہ پتہ چل جائے بھائی ایڈیشن سے ہمارے کیے ہوئے کلر کے چینج. تو بہرحال یہ ہوا پھر اس کے بعد نقطوں کا اور اس کا دور. اس کے بعد جو ہے یہ طے کیا گیا کہ آیت کو بھی تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. بات کیا اور زمانے میں 1 صدی بعد کہ آیتیں کہاں رکتی ہے، بہت سے لوگوں نے سمجھا تو کہا 3 نقطوں سے آیت کو ڈفرینشیٹ کریں گے، 3 ڈاٹس 1 2 3. پھر بعد کے دور میں 2 صدی بعد سوچا کہ 3 ڈاٹ سے مشکل ہو رہی ہے تو گول، اور آج تک وہ گول والا سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کے بعد 2-3 صدی بعد یہ ہوا کہ وہ گول بھی ٹھیک نہیں، اس میں کچھ نمبر لکھ دی جائے تو پھر 1 2 3 4 5 6 لکھنا شروع کیا گیا. سمجھ رہا؟ تو پھر پہلے 3 نقطے، پھر گول، اور گول میں اب نمبر لکھے جاتے ہیں، آج تک وہ گول میں نمبر. پھر سوچا گیا کہ 5 آیتوں پہ کچھ روکیں گے تو خمس ڈالا گیا. خمس 5 آیتوں کے بعد خمس لکھا جاتا تھا، 10 آیتوں کے بعد عشر لکھا جاتا تھا. پھر تھوڑے دن بعد 1-2-3 صدی بعد لوگوں نے کہا یہ خمس عشر بہت مشکل ہو رہا پڑھنا، تو خمس کی جگہ چھوٹا خے اور عشر کی جگہ چھوٹا عین لکھ دیا گیا. ابھی بھی آتے ہیں نا خے اور عین، وہ سیکھا ہے. خمس مطلب 5 آیتیں ختم ہو رہی، 10 آیتیں ختم ہو رہی. پھر سوچا گیا رکوع ایک نماز میں کتنا پڑھا جائے، تو کہا چلو رکوع نکالتے جو ابھی بہت معروف ہے. تو رکوع کے لیے رے کاف واو عین رکوع
ہے نا, काफ भी कभी कभार लिखा हुआ था. तो रुकू इजाद की गई क्यों कि नमाज में कितना पढ़ा जाए. फिर उसके कई ज़माने बाद सोचा कि यार महीने में कुरान को पढ़ा जाए तो उसके लिए कुछ तकसीम करेंगे, तो बोले पारा बनाएंगे, तो फिर 30 पारे बनाए गए. ये सब बात की तकसीम है. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सिर्फ और सिर्फ सूरा और आयत, सूरा और आयत, ये रुकू, पारे, खम्स, आश्र और मंजिल और पारे सब बाद में. तो बोले 30 दिन में पढ़ने हैं, तो बोले पारे. उसके बाद किसी ने सोचा अगर 7 दिन में किसी को पढ़ना है तो बोले मंजिल. तो कुरान में 7 मंजिल, 30 पारे, और हर उसमें रुकू और खम्स है और आश्र है. ठीक, ये सब चीज़ें बाद में लगी, लेकिन बाद में लोगों ने मान लिया. तो अभी तो पार्ट ऑफ कुरान ही पूरा, वरना पहले ज़माने में अलग रंग में लिखा जाता था, लिखा गया ताकि लोग उसको पढ़ सकें. इसी तरह जो है शुरू से आखिर तक जो है सूरों की तरतीब आयतों में कोई तब्दीली नहीं लाई गई. ठीक है, फिर रुकू बनाए गए, नुकात लिखे गए और तमाम चीज़ें हुई. अब हुआ ये कि हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा का 41 हिजरी में इंतकाल हुआ. 41 हिजरी में इंतकाल हुआ तो मरवान बिन हकम गवर्नर था मदीना का. जो ही उसे खबर मिली फ़ौरन दौड़ा, सिपाहियों को घर में भेजा, इंतकाली खबर मिलती और कहा वो मसहफ़ सबसे पहले निकाल के लाओ, इसलिए कि वो मसहफ़ एक रास्ता ऐसा बाकी है जिससे उम्मत में इख्तिलाफ फैल सकता है. मसहफ़ लाई गई और मरवान ने लोगों से कहा, लोगों मैं इस मसहफ़ को ना जलाता अगर मुझे इससे इख्तिलाफ होने का डर ना होता. ये अकेली बची और उस्मान ने जिस पे इत्तेफाक कर दिया, उम्मत को जमा कर दिया, कहीं उसमें इख्तिलाफ ना हो, और आपने उस मसहफ़ को जला डाला. तो समझ रहे आप कुरान क्यों जलाया गया, इसके पीछे हिकमत थी. कुरान को क्यों एराब नुक्ते लगाया गया, ये कोई बिदत नहीं थी. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे आज एराब के साथ और नुक्तों के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन ये सहूलत के लिए किया गया. तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कुरान में एराब भी तो बिदत है, कुरान का जमा भी बिदत है. बेवकूफ़ाना बातें करके अपने आप को जलील और जो है रुसवा और जाहिल मत साबित करे कोई इंसान, इसलिए कि ये हिकमत थी और ज़रूरत थी. क्या पहले कुरान को जैसा आज पढ़ा था वैसे नहीं पढ़ा था, ज़बर के साथ पढ़ा था, लिखा नहीं पढ़ा तो जाता था ना, बगैर नुक्तों के भी पे जो से था, या था, जिम था, है ना, यही था ना. तो लिखने में क्या जा रहा है जब वो चीज़ पढ़ी जाती है. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखाया था ना अपने ज़िंदगी में, फिर जमा करने में क्या मतलब जब लिखाया था नबी ने. तो लोग इसको बिदत साबित करके फिर हर बिदत को जवाब देते हैं. ये सब फालतू बातें, ऐसा नहीं करना चाहिए. उसके बाद वो कुरान जो लिखा गया था आखिरी ख़त्म कर दिया गया. और ये 3 अहम मरहले और स्टेजेस थे, जिन मरहले और स्टेजेस में कुरान जमा किया गया और हम तक पहुँचा. बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कैसे जमा किया, क्या हुआ. तो मैंने कोशिश की कि सारी बातें इसकी जमा के ताल्लुक से लिख दूँ. आयतें आ रही है, कहाँ लगना है, कैसे लगना है, कितना टुकड़ा लगना है, कितना निकलना है, क्या करना है, सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे. आपकी वफ़ात के बाद सहाबा को तरतीब याद थी, उसके बाद आपकी वफ़ात डर महसूस हुआ कि कुरान कहीं ख़त्म ना हो जाए, हाफिज़ों के ज़ाया होने से उसकी तरतीब ना ज़ाया हो जाए, लिहाजा फिर लिखा गया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पहला दौर था, उमर इब्न अबू बकर सिद्दीक़ का दौर दूसरा था. जो है अबू बकर से उमर इब्न खत्ताब के दौर में कोई तब्दीली नहीं आई क्योंकि ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई. उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के दौर में जो तीसरा दौर था कुरान को लिखा गया. अली बिन अबी तालिब के दौर में नुकात वगैरह लगाए गए. कुछ लोग कहते हैं हज्जाज बिन यूसुफ ने हुक्म दिया था, लेकिन ज़्यादा बेहतर क़ौल जो था मैंने आपके सामने वो रखा, वरना और भी बहुत सारी रिवायतें आती है. और उसके बाद रुकू और खम्स और अश्र और पारे और मंजिलें और बहुत सारी चीज़ें लगती गई खिरत के एतबार से, सहूलत के एतबार से. हिंदुस्तानी मसहफ़ में बहुत सारी चीज़ें बाद में ऐड की गई क्योंकि हिंदुस्तानी लोग समझ नहीं पाते हैं जुमला कहाँ ख़त्म करे, कैसे ख़त्म करे. और भी सहूलत के लिए काफ और स्वाद और सल्ले और बहुत सारी चीज़ें लगाई गई, रा है और ज़ा है ना. आप कुरान के आखिर में देखिए पूरे हिंदुस्तानी मसहफ़ में होती है सहूलत के लिए. बहरहाल इंसानी कैसे हम पढ़े, चूँकि हमारी ज़बान अरबी नहीं है तो हम बहुत सारी बार गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए तमाम चीज़ें लिखी गई. तो ये चंद बातें थी कुरान के नुज़ूल और तरतीब के एतबार से कि कैसे नाजिल हुआ, कैसे लिखा गया. तो कुरान का जमा और तरतीब कैसे भी, कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ कुरान. बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, मैंने मुनासिब समझा कि बात आपके सामने रख दूँ. मैं अपनी बात को ही ख़त्म करता हूँ. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी किताब को पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना हमारे लिए आसान करें. अल्लाह सुब्हानहू तआला दीन का खूब काम हमसे ले. जो किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल की उस किताब को हम पढ़ने वाले बने, उसको समझने वाले बने. उस पर जो सहाबा ने कोशिश की उसको जमा करके ताकि इंसानियत तक पहुँचे, उस किताब को लेकर हम भी इंसानियत तक, आलम इस्लाम तक पहुँचे. जब तक हमें ज़िंदा रखे अल्लाह ताला ईमान और इस्लाम पर ज़िंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.